أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه الفداء. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومقوية سلطانه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، برادران ملت، عزاداران سید الشہداء اور امیر المومنین کے چاہنے والوں، کل بھی اس آیت کے حوالے سے اپنی معروضات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا ظاہری ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش ہوا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں بیان فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یقیناً وہ دلی تقوی رکھنے والے ہیں، دلی تقوی موجود ہے، ان کا دل تقوی سے منور ہے۔ عرض ہوا تقوی ہماری اور آپ کے اصطلاح میں دو معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہلا معنی وہ ہے کہ جو عادت کی جگہ تقوی آ گیا ہے، عادت کو ہم تقوی کہہ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی عادت، روزہ رکھنے کی عادت، حج کرنے کی عادت، زکوٰۃ دینے کی عادت، یہ سارے اعمال عادتاً انجام دیے جا رہے ہیں، ہے تو دے رہے ہیں، نہیں ہوگا تو یہ عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے جسم کو صحیح سالم رکھا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں، جس دن مصیبت میں گرفتار ہوئے اس دن سب سے پہلی چیز جو بھلائی جائے گی وہ نماز ہے۔ اللہ نے آسائش میں رکھا ہے، نعمتیں دی ہے، افطار کا بندوبست ہے، سحری کا بندوبست الحمدللہ ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں۔ جس دن مال و مالیات ختم ہوئے
उस दिन रोज़े का नामो निशान भी ख़त्म होने लगता है। भाई जब न सहरी के लिए कुछ है न इफ्तार के लिए कुछ है, तो हमारा तो वैसे ही रोज़ा चल रहा है, अब रोज़ा रखने की क्या ज़रूरत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद पहला तक़वे का माना आदत, जो हमारे और आपके मुआशरे में इसी को तक़वा कहा जा रहा है। दूसरा माना अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है कि तक़वा एक ऐसी सिफत है जो दिल में होगी, और जब दिल में कोई चीज उतर जाए, आज़ा व जवारिह तो दिल की ही सुनते हैं ना, फिर आज़ा व जवारिह में वो तक़वे का रंग खुद ब खुद नजर आएगा। दिल मुत्तकी होना चाहिए। अल्लाह कहता है जो शाइरुल्लाह और अल्लाह की निशानियों का एहतराम करते हैं वो हकीकत में दिली तक़वा रखते हैं। अब दिली तक़वा कहाँ तक जाएगा? देखिए, आदत वाला तक़वा कहाँ तक जा रहा है? जब तक हमारी आसानी है वो तक़वा भी मौजूद है, लेकिन दिली तक़वा कहाँ तक जाएगा? जब तक एक छोटा सा हिस्सा बदन का, जिसको क़ल्ब कहा जाता है, दिल कहा जाता है, जब तक ये बाकी है वो तक़वा बाकी रहेगा। और शायद इस दिल से बेहतर पूरे जिस्म में अल्लाह ने कोई और हिस्सा खल्क नहीं किया है। सबसे अशरफ, सबसे बेहतर यही छोटा सा खून का लोथड़ा है, जो सबसे बेहतर है, सबसे अशरफ हिस्सा है। और यही वजह है शायद कि इसी बात को हिशाम इब्ने हकम ने बयान किया है। आलिम का नाम सुना था, हिशाम इब्ने हकम तशरीफ लाते हैं हमारे और आपके छठे इमाम की खिदमत में। बहुत अजीम मर्तबा है हिशाम इब्ने हकम का। मैंने कल 6 लोगों के बारे में बयान किया था कि अगर 6 लोग ना होते तो आसार नबूवत खत्म हो जाते। एक नाम जनाब अबू बसीर का था, एक नाम जनाब हिशाम इब्ने हकम का भी है। ये हिशाम इब्ने हकम, तारीख ये कहती है कि अभी मूछें नहीं आई थी, यानी नौजवान, हमारे और आपके मुआशरे में एक नौजवान जिसकी मूछ अभी नहीं आई हो, कितनी उम्र होगी? बहुत ज़्यादा, 12 साल, 13 साल, 14, 15 साल मान लेते हैं। जनाब हिशाम इब्ने हकम इस उम्र में थे। इमाम की खिदमत में आते असहाब मौजूद थे, अतराफ में बैठे हुए थे। जनाब हिशाम ने जैसे ही कदम रखा, हमारे और आपकी इस्तिलाह में एक बच्चे ने जैसे ही कदम रखा, इमाम ने कहा कि सब लोग सामने से हट जाओ, हिशाम मेरे पास आओ। जनाब हिशाम दूरी पर बैठ गए। कहा नहीं, हिशाम मेरे करीब आओ। इतने करीब बुला लिया कि एक तरफ इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बैठे और दूसरी तरफ हिशाम को बिठाया। अब भाई जाहिर सी बात है, एक 80-90 साल का इंसान जो देख रहा है इस मंजर को कि इमाम ने मुझे अपने बगल में नहीं बिठाया, एक बच्चे को बुलाकर अपने बाजू में बिठा लिया, तो मुमकिन है बहुत सो के दिल में ये बात आए कि हमें बिठाते तो बेहतर होता, एक बच्चे को अपने बगल में बैठाए हुए हैं, ये मुनासिब काम नहीं है। इसी तरह की फिक्र रखने वाले बहुत से लोग थे जिनके जहन में ये बात आई। जब जहन में ये बात आई, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। फेस रीडिंग का इल्म
آج آیا ہے نا، لیکن ائمہ کے زمانے میں امام جانتے تھے، چہرہ پڑھنا جانتے تھے کہ کون کیا کیا دل میں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آج علم یہ کہتا ہے تقریباً 1628 میں اس بات کا انکشاف ہوا تھا کہ یہ چہرہ انسان کی دلی باتوں کو بتاتا ہے۔ جیسا آپ کا چہرہ، اگر آپ ہنسی سے خوشی سے مل رہے ہیں، دل میں اگر کچھ اور ہے اور چہرے پر بناوٹی مسکان ہے، تو وہ چہرہ اور وہ مسکان بتائے گی کہ دل میں کیا گزر رہا ہے اور آپ کا چہرہ کیا بتا رہا ہے۔ اسلام نے اسی کو نفاق کہا تھا 1400 سال پہلے، کہ جہاں دل اور اعضاء و جوارح الگ الگ کام کرنا شروع کر دے، اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد جناب ہشام کا یہ احترام دیکھ کر بزرگان کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا اور امام کی طرف اعتراض آمیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ امام نے ہشام سے کہا، ہشام، کیونکہ امام سب کے چہرے دیکھ رہے تھے، کہا ہشام کل کیا ہوا تھا بتاؤ۔ ہشام ابن حکم نے کہا، مولا جو ہوا تھا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا بتاؤ، جب تمہارا امام تم سے کچھ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے تو فوراً کہہ دیا کرو، کیونکہ اس میں بھی مصلحت ہے۔ جناب ہشام نے کہا کہ کل میں گیا ایک جگہ جہاں پر مشہور یہ تھا کہ عمرو بن عبید جیسا ایک عالم آتا ہے، لوگ اپنے مسائل پوچھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ عمرو بن عبید اتنا بڑا عالم ہے کہ کسی مسئلے میں نہ نہیں کرتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس۔ کہا میں بھی گیا، جانے کے بعد میں نے کہا، اے عمرو، میرا ایک سوال ہے جو میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے کہا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ بھئی دعویٰ بڑا ہے، اس دعوے کو بس ایک ہی فرد نے کیا ہے اور وہی اس کا جواب دے سکتا ہے، باقی اسی فرد نے کہہ دیا تھا جو میرے بعد یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا اور شرمندہ بھی ہوگا۔ صلوات پر محمد وآلہ عمرو، میرا ایک سوال ہے، تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ہشام نے کہا کہ میں عمر میں بہت چھوٹا ہوں، اس لیے میرا سوال بھی ویسا ہی چھوٹا ہوگا، اگر تجھے برا لگے تو مجھے معاف کرنا، لیکن میرا جواب دے دینا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے، پوچھو۔ کہا عمرو یہ بتا کہ تیرے پاس زبان ہے یا نہیں؟ دیکھیے سوال ہشام ابن حکم کا۔ کون ہشام ابن حکم؟ جن کے بارے میں امام فرما رہے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو نبوت کے آثار مٹ جاتے۔ ان کا سوال یہ ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، یہ کیسا بچوں والا سوال ہے۔ کہا تیرے پاس زبان ہے عمرو؟ کہا یہ کیسا سوال ہے؟ ہشام نے کہا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جیسے میں خود چھوٹا ہوں، میرا سوال بھی بہت چھوٹا ہے، صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اس کا جواب دے دو۔ کہا ہاں ہے، زبان ہے۔ کہا زبان سے کرتا کیا ہے؟ کہا زبان سے بہت ساری چیزیں بولتا ہوں، زبان سے ذائقہ لیتا ہوں، اچھے اور برے کا ذائقہ یہی زبان بتاتی ہے، جس کی وجہ سے اچھی چیزوں کو کھا لیتا ہوں، بری چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ کڑواہٹ، مٹھاس،
پھیکا پن یہی زبان بتاتی ہے. اور ایک چیز اور جو کہ آج ڈاکٹری نے بھی، اور اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، دیکھا جائے، کھانے کے چبانے میں 80% رول زبان کا ہے، 20% بلکہ 18% دانتوں کا ہے، 2% اس لعاب کا ہے جو بدن، جو دہن سے ترشح کر رہا ہے. 80% زبان کا رول ہے. اسی لیے اگر زبان کو ہٹا دیا جائے چبانا مشکل ہو جائے گا. یہ اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں جن سے بہت بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. شاید انسان توجہ بھی نہ کرے، لیکن کھانے کو جو ادھر ادھر کرتی ہے، بڑے حصے کو چھوٹے حصے کو کہاں کیسے پہنچانا ہے، یہ زبان کا کام ہے. تو عزیزوں، یہ بات بھی طے ہے، مسلم ہے کہ وہی چیزیں جس کی طرف انسان توجہ نہیں رکھتا بہت بڑی نعمت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہاں زبان سے میں چکھتا ہوں، ذائقہ معلوم کرتا ہوں، بولتا ہوں. کہا اچھا یہ بتا تیرے پاس کان ہے یا نہیں؟ کہا کان بھی ہے. کان سے کیا کرتا ہے؟ میں کان سے سنتا ہوں، اچھی بری آوازوں کو سنتا ہوں کان سے. کہا اچھا یہ بتا تیرے پاس ناک ہے یا نہیں؟ کہا ہے. ناک سے کیا کرتا ہے؟ اچھی بری خوشبو کو سونگھتا ہوں، سانس لیتا ہوں. اس طرح کے سوال جناب ہشام کرتے گئے، وہ جواب دیتا گیا. عالم دین تھا، لیکن سوال کس چیز کا ہو رہا ہے؟ زبان ہے یا نہیں، کان ہے یا نہیں، منہ ہے یا نہیں، یہ سارے سوال ہو رہے ہیں. کہا آنکھیں ہیں؟ کہا آنکھیں بھی ہے. آنکھوں سے اچھی چیزوں کو دیکھتا ہوں، بری چیزوں کو دیکھتا ہوں، فرق کرتا ہوں کہاں جانا ہے، کہاں چلنا ہے، کس پر بیٹھنا ہے، کس چیز کو دیکھنا ہے، کسے نہیں دیکھنا ہے. یہ سارے کام میری آنکھیں کرتی ہیں. کیا اچھا ہشام، آخری سوال، تیرے پاس دل بھی ہے یا نہیں؟ بہت توجہ چاہیے. تیرے پاس دل ہے یا نہیں؟ کہا ہاں دل بھی ہے. کہا اس کا کیا کام ہے؟ دل کا کیا کام ہے؟ کہا دل کا کام یہ ہے کہ اگر میرے پاس آنکھ ہو لیکن دل کام کرنا چھوڑ دے تو وہ آنکھیں بیکار ہیں. زبان ہو لیکن دل کام کرنا چھوڑ دے تو زبان بیکار ہے. کان ہو لیکن دل کام کرنا چھوڑ دے تو وہ کان بیکار ہے. ہشام نے کہا اس کا مطلب تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تیرے اس چھوٹے سے جسم میں اللہ نے ایک امام قرار دیا ہے کہ وہ امام بتائے گا کہ تجھے کرنا کیا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا ہے. اگر یہ امام کو ہٹا لیا جائے یعنی دل کو، تو تیری آنکھیں بھی بیکار، کان بھی بیکار، زبان بھی بیکار، ہاتھ بھی بیکار. اس کا مطلب یہ ہوا ایک چھوٹے سے نظام جسم میں ایک امام کی ضرورت ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہ پورا نظام بیکار ہے. تو جب چھوٹے سے جسم میں امام کی ضرورت ہے تو اتنے بڑے نظام میں اللہ بغیر امام کے اس نظام کو کیسے چھوڑ دے؟ صلوات پر محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. سمجھ گیا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیونکہ عمرو بن عبید کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں ہادی کی ضرورت نہیں ہے، امام کی ضرورت نہیں ہے. جناب ہشام یہی جواب دینے آئے تھے اسے کہ امام کی ضرورت ہے. جب چھوٹا سا جسم بغیر امام کے نہیں رہا تو اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے؟ سبحان اللہ. جیسے ہی اس جملے کو سنا کہا انتا ہشام، تم ہشام ہو. جناب ہشام نے کہا
کہ ہاں میں ہشام ہوں. کہا جب تک یہ نوجوان یہاں ہوگا میں کچھ بھی بیان نہیں کروں گا. یعنی پتہ یہ چلتا ہے مکتب علی کے نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے عالم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. صلوات محمد محمد وعجل فرجهم. جناب ہشام دلی تقوی رکھنے والے تھے، اس لیے جناب ہشام عمر کی قید میں بندھے نہیں تھے. جس کے دل میں تقوی آ جائے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، پھر اس کے عمل اس کے تقوی کی گواہی دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا امام الصادق علیہ السلام تشریف ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا مولا فلاں انسان کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے. بہت تعریف ہوئی اور امام کے سامنے ایک خاص انسان کی تعریف کرتا رہا. وہ امام نے کچھ نہیں فرمایا، کوئی جملہ نہیں. اب جب زیادہ روی ہونے لگی امام نے اس کی کلائی پکڑی، یعنی رک جائے، اب بات نہ کرے. بیان کر کے رک گیا. نہایت ہی تعریف کی بالکل انتہا، وہ بھی امام کے سامنے، کہ فلاں اس کی نمازیں دیکھیے، روزے دیکھیے، اس کے بہت متقی انسان ہے، بہت پرہیزگار ہے. تعریفیں کرتا رہا. امام ایسے نہیں تھے کہ کسی کی تعریف صحیح ہو رہی ہو تو ساتھ نہ دیں. امام اگر صحیح کی تعریف ہوتی تھی تو ساتھ دیتے تھے، غلط کی تعریف ہوتی تھی تو خاموش رہتے تھے، بلکہ یہ بتاتے تھے کہ یہ غلط ہے، وظیفہ ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام سے ایک روایت ہے. امام نے یہ روایت ایک سیر اعظم ہے. یہ روایت ایسی چیزیں ہیں جو کسی مکتب میں نہیں ملنے والی. سید الشہداء نے فرمایا دنیا میں اہل باطل بہت زیادہ نہیں ہیں، دنیا میں اہل باطل کی تعداد زیادہ نہیں ہے، لیکن غالب کیوں ہیں؟ سید الشہداء کی روایت ہے اور جملہ ہے، بہت غور سے سنیے گا. اہل باطل کی تعداد زیادہ نہیں ہے، پھر اہل باطل غالب کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا کیونکہ اہل حق خاموش ہیں. اہل حق خاموش ہے، اس لیے لگ رہا ہے کہ اہل باطل زیادہ ہے. اگر اہل حق کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو پھر اہل باطل کی تعداد بہت زیادہ نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے جس روز پہلی دفعہ کسی نے زمین کسی کی مار لی، غصب کر لیا، اگر پورے محلے والے کھڑے ہو جاتے کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے، کیا کوئی دوسرا یہ جرأت کرتا کہ کسی کی زمین کو غصب کر سکے؟ نہیں، کیونکہ نتیجہ دیکھ رہا تھا کہ ایک نے ایسا کیا تھا، نہ اس کی بیٹیوں سے کوئی شادی کر رہا ہے، نہ اس کی معاشرے میں عزت ہے، نہ اس سے کوئی صحیح منہ بات کرنے والا ہے، سب نے بائیکاٹ کر دیا ہے. ایک انسان درس عبرت بن جاتا سب کے لیے. اگر کوئی غصب کرنا چاہتا بھی تو اپنی عزت بچانے کے لیے غصب نہیں کرتا، چھوڑ دیتا، خاموش رہا. انسان جو حق پر تھا وہ کہنے لگا ہماری تھوڑی نہ غصب ہوئی ہے، ان دونوں کا میٹر ہے، یہ سنبھالے اپنے آپ کو اور سمجھے ہمارا کیا لینا دینا ہے اس میں. اتنا خاموش رہا کہ ظلم و جور بڑھتا رہا. ایک نے دوسرے کی غصب کی، دوسرے نے تیسرے کی، تیسرے نے چوتھے کی،
اور یاد رکھیے ہماری خاموشی کا یہ اثر ہوگا کہ ایک دن یہی معاملہ پلٹ کر ہم تک آنے والا ہے. صلوات پر محمد محمد وعجل فرجهم. ہے کربلا میں آپ نے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو شہید کر رہا تھا کسی کو وہ بھی رو رہا تھا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ آپ اگر کتابوں کا مطالعہ کریں، جنہوں نے خیمے جلائے، تاریخ بتاتی ہے روتے ہوئے خیمے جلائے. کیوں؟ رونے کا سبب کیا تھا؟ آخر اگر جیت ہو رہی ہے ان کی تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. رو کیوں رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کام غلط ہو رہا ہے. سید الشہداء ان کے روبرو ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن روتے ہوئے حق کے مقابلے میں خاموش رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا بہت سارے لوگوں کو اللہ منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. کیوں؟ نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے. تاریخ میں ہے، اگر آپ تاریخ یعقوبی کو دیکھیں، اسی طرح تاریخ طبری کو، کچھ یزید کے لشکر میں ایسے بھی تھے جو آگے نہیں آ رہے تھے، لشکر کے بالکل پیچھے تھے، تاکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک نہ رہیں. لیکن تھے یزید کے لشکر میں. کیا اللہ ان کو معاف کر دے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب حق پامال ہو رہا تھا تو انہوں نے آواز نہیں اٹھائی ہے، اور حق کی پامالی کے وقت جو خاموش رہ جائے اس کا جرم بھی اتنا ہی ہے جتنا جس نے حق کو پامال کیا ہے. تو ان دونوں کا حساب ایک سا ہوگا. صلوات پر محمد میں عرض کر رہا تھا، چھٹے امام کے پاس کسی نے ایک کی بہت تعریف کی، جیسے ہم لوگ بھی کرتے ہیں. کسی کی نماز دیکھ لیا، بہت زیادہ تعریف کر دیے کہ اس کی نماز ماشاءاللہ، طولانی سجدے، طولانی نماز، پانچوں ٹائم اذان سے پہلے مسجد میں موجود. صرف یہ بنیاد تعریف کی غلط ہے، صرف نماز کو بنیاد بنانا غلط ہے. امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت یاد آ گئی. آیا ایک شخص آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں ابھی ایک کی نماز دیکھ کر آ رہا ہوں، کتنی طولانی نماز، سجدے ایسے، رکوع اس طرح کے، قیام اس طرح کا، بہت بہترین نماز، طولانی نماز پڑھتا ہے وہ. امام صادق امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش، مجھے اس کے نماز کی خبر مت دے، مجھے دو چیزوں کی خبر دے. آیا وہ سچ بولتا ہے یا نہیں؟ امانت میں خیانت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر سچا ہے اور امین ہے تب اس کی نمازیں اس کے کام آئیں گی. اگر صرف نمازی ہے اور جھوٹا بھی ہے، امانت دار بھی نہیں ہے، تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. صلوات پر معیار بتایا اہل بیت نے، صرف نماز نہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ نماز سے دور نہ، جیسی نماز شیعوں کی ہونی چاہیے، محب اہل بیت کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے. محب اہل بیت جو ہیں ان کی نماز الگ ہونی چاہیے، اور جو محب اہل بیت نہیں ہے ان کی نماز الگ ہونی چاہیے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، نماز کی پابندی ہونی چاہیے.
لیکن صرف اس کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، صرف نماز معیار ہو ایسا نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو معیار ہیں، اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تب یہ حسن ہے، یہ بہتر ہے. صرف اللہ نمازی نہیں چاہتا ہے بلکہ محب اہل بیت والا نمازی چاہتا ہے. اور محبت کا تقاضا اگر کوئی پورا نہ کرے تو وہ نمازی بھی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد. جب تعریف ہوئی امام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ خاموش کرا دیا. وقت گزرا. ایک روز امام باہر سے تشریف لا رہے تھے، دیکھا وہی انسان جس کی بہت تعریف ہوئی تھی کہ بہت بہترین انسان ہے، اہل عبادت، اہل دل، متقی، پرہیزگار. امام اس کے پیچھے پیچھے چل دیے. ایک دکان پر پہنچتا ہے یہی متقی انسان جس کے تقوی کی تعریف امام کے سامنے کی جا رہی تھی. ایک دکان کے پاس پہنچا، 2 انار چرائے. 2 انار چرایا. کس نے؟ متقی انسان، پرہیزگار انسان. 2 انار چرایا، آگے بڑھ گیا. امام بھی اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھا. ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، 2 انار اس کے حوالے کیا. جیسے ہی خیرات دیا امام نے کلائی پکڑ لی. کہا یہ کیسا کام تھا تیرا کہ تو نے کیا کیا؟ توہین آمیز جملہ کہا اس نے امام کو. لیکن جانیے کیسے کیسے لوگ تھے. کہا مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کو رسول اللہ کا بیٹا کہوں. نعوذ باللہ من ذالک. امام نے فرمایا کیوں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا آپ کو قرآن ہی کا علم نہیں ہے ابھی. امام نے فرمایا کیسے؟ کس چیز کا علم نہیں ہے؟ ذرا توضیح دے. کہا آپ نے ایک آیت پڑھی ہے. فرمایا کون سی آیت؟ کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها. جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا ثواب دیتا ہے، اور جو ایک گناہ کرتا ہے اسے 1 ہی گناہ ملتا ہے. امام نے کہا کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بے شک میں نے چوری کی، 1 گناہ، لیکن خیرات کر دیا 10 نیکی، 1 مائنس کر لیتے ہیں، 9 ابھی بھی میرے پاس بچی ہوئی ہے. یہ دیکھیے امام کو سکھا رہا ہے 10 میں سے 1 مائنس 9 ابھی بھی بچی ہے. امام نے فرمایا یہ بتا تو ایک آیت پر تو عمل کر رہا ہے، دوسری آیت کیسے بھول گیا؟ کہا کون سی آیت؟ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف متقی لوگوں سے عمل کو قبول کرتا ہے. جب تو چور ہے اس کا مطلب متقی نہیں ہے، اور جب تم متقی نہیں ہے تیرا پہلا عمل قبول ہی نہیں ہوا ہے. مائنس اور پلس کرنے کی تو دور کی بات ہے. صلوات پر محمد وعجل فرجهم. یہ غلط تقوی یہی ہے. دیکھ رہے ہیں کس طرح مائنس ہوا. 1 گناہ نکال دیجئے، چاہے چوری ہی کر کے خیرات کر دیا جائے، 9 ثواب باقی رہ جائے گا. اہل بیت سے جب دور ہوگا انسان تو اسے قرآن بھی یہی تعلیم دے گا. قرآن صحیح تعلیم کب دے گا؟ جب اہل بیت کے ساتھ لے کر اس کو چلا جائے.
वगरना अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है युज़िल्लु बिही कसीरा, इसी कुरान से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए हैं। सलावत पर कुरान हिदायत देने वाला है, लेकिन शर्त है हादी के साथ अगर कुरान हो तब हिदायत देगा। अगर कुरान को हादी से जुदा कर दिया ये गुमराह नहीं कर सकता है। खवारिज कौन थे? हाफिज कुरान। नहजुल बलागा में मौलाए मुत्तकियान ने अपनी सबसे सख्त जंग जो बयान फरमाया है वो एक है। देखिए हमारे और आपके नजर में अगर कहा जाए सबसे टफ सख्त जंग को बयान करिए अमीरुल मोमिनीन की, मुमकिन है कोई जंग खैबर कहे। 39 दिन तक कुछ नहीं हो पाया था, 40वें दिन हो गया। बहुत सख्ती मुमकिन है जंग बद्र को कहे कोई, मुमकिन है जंग सिफ़ीन को कहे, बहुत सारी जंगों को बुला सकता है। लेकिन नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने सबसे सख्त जंग नहरवान हो रहा है। जंग नहरवान कौन सी जंग है? वही सिफ़ीन से जो लश्कर जुदा हुआ खवारिज का, इन लोगों से जो जंग हुई है। क्यों सख्त है? क्या हुआ? देखिए इस मुआशरे में छोटी सी मिसाल देते हैं। अगर एक एरिया हो जहां 1000 लोग रह रहे हों और 1000 के 1000 हाफिज कुरान हो, 1000 के 1000 नमाज़े शब पढ़ने वाले होंगे, 1000 के 1000 एक छोटे से रोटी के टुकड़े पर गुजारा करने वाले हों, घर ना बनवाते हों, जाहिदाना जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमसे और आपसे कहा जाए उठाइए तलवार और हमला करिए हाफिज़ान कुरान पर, नमाज शब पढ़ने वालों पर, जो मस्जिदों की जीनत बने हुए हैं उन पर, कितने लोग तैयार होंगे? बहुत से ये कह देंगे, बल्कि अक्सरियत, उन पर हम कैसे तलवार चलाएं? हाफिज कुरान नमाज शब की हालत में ये नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें सोची जाएगी। अमीरुल मोमिनीन का मुकाबला नहरवान में ऐसे ही लोगों से था। और इमाम नहजुल बलागा में एक फिक्रा फरमाते हैं, मैंने फितने की जड़ को उखाड़ फेंका। किनको फितना कहा? नहरवानियों को, हाफिजान कुरान को, नमाज शब पढ़ने वालों को, जो हमेशा मस्जिद की जीनत बने रहे उनको। इसका मतलब ये है इंसान को सिर्फ नमाज नहीं देखना है, कुरान को हिफ्ज करना नहीं देखना है, बल्कि कोई और चीज है जो मेयार है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मेरे अलावा अगर कोई और होता उसके अंदर ये जुर्अत नहीं थी कि वो इनके मुकाबले में निकल जाता। तो वो ये कहता कि मैं नमाजियों के आगे तलवार ले जाऊं और उनके गर्दन को जुदा कर दूं सर से, और सर को जुदा कर दूं गर्दन से, नहीं हो पाएगा। नहरवानियों में कौन लोग थे? 12,000 का लश्कर था, जिसमें से अक्सर हाफिज कुरान। जनाबे कंबर ने एक रोज अमीरुल मोमिनीन और कंबर, जंग नहरवान का वक्त था, अभी जंग शुरू नहीं हुई, खैमों के जानिब चक्कर लगा रहे थे। जनाबे कंबर ने कहा, आवाज सुनाई दी, तारीख की ये शब्द नमाज शब की। एक फर्द है जो रो रहा है और कुनूत में दुआ कर रहा है नमाज शब में। जनाबे कंबर ने कहा, खुश नसीब है ये बंदा जो बेदार है अल्लाह के लिए।
امیر المومنین نے قنبر سے کہا قنبر تم اس کے دل کی حالت کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا بس خاموش رہو. وقت گزرا، جنگ نہروان پیش آئی. امیر المومنین نے جو کہا تھا وہ ہوا. کہا ہم میں سے 10 شہید نہیں ہوں گے، ان میں سے 10 نہیں بچیں گے. کیوں کہا؟ دیکھیے یہ بھی ایک پیغام ہے. کیوں کہا امام نے یہ؟ حالانکہ جنگ صفین میں اس طرح کی پیشن گوئی نہیں کی ہے امام نے. جنگ جمل میں نہیں کیا، دوسری جنگوں میں نہیں کیا، جنگ نہروان میں کیا. کیونکہ جو لشکر امیر المومنین میں تھے ان کے دلوں میں بھی کچھ شک تھا. نمازی ہے، نماز شب پڑھنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کے مقابلے میں علی نکل گئے ہیں. اس شک کو دور کرنے کے لیے امام نے پیشن گوئی کی ان میں سے 10 نہیں بچیں گے اور ہم میں سے 10 شہید نہیں ہوں گے. اور یہی ہوا. ان میں سے 9 بچے اور امیر المومنین کے لشکر میں سے 9 شہید ہوئے. جناب قنبر نے جب کہا، امام نے خاموش کرا دیا. اب جنگ ہو گئی، سارے لوگ خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں. امام نے قنبر کا ہاتھ پکڑا، آئے، پیروں سے ایک لاش کو الٹا، منہ کے بل پڑا ہوا تھا، امام نے پیروں سے الٹا. کہا اس کو جانتے ہو قنبر؟ کہا مولا نہیں. کہا یہ وہی نماز شب پڑھنے والا ہے جو تمہارے امام کے مقابلے میں نکلا ہے. قنبر نے کہا مولا غلطی ہو گئی. امام نے فرمایا قنبر کسی کے نیک ہونے کا فیصلہ اس کی نمازوں سے مت کرنا، دیکھنا وہ ہمارا کتنا اطاعت گزار ہے، اسی حساب سے وہ نیک ہوگا. صلوات پر اگر تقوی کا معنی غلط سمجھ میں آ گیا تو انسان نابودی کو بھی تقوی کہے گا. آج مسجدوں میں بم رکھنا یہ کون سا جہاد ہے؟ ہو رہا ہے نا، اور اسی کو جہاد بھی کہا جا رہا ہے. خون ریزی ہے، قتل عام ہے. جب اہل بیت سے جدائی ہوگی اس کا نام بھی جہاد ہی رکھا جائے گا. جہاد مقدس لفظ ہے. انشاءاللہ اگر وقت رہا تو میں اس جہاد کی بھی توضیح اور تشریح کروں گا کہ جہاد کہتے کسے ہیں. جس کو لوگ جہاد سمجھ رہے ہیں یہ خون ریزی ہے. جہاد کا معنی بہت وسیع ہے، مقدس لفظ ہے. بس اگر اہل بیت سے لیا جائے تو یہ لفظ بھی اہل بیت کی طرح مقدس ہو جائے گا. اگر کہیں اور سے لیا جائے تو جیسے لوگ تھے ویسے ہی یہ لفظ بھی معنی پیدا کرے گا. عزیزوں، تقوی کا غلط معنی سمجھ کر ہی معرکہ کربلا پیش آیا. تاریخ میں ہے کربلا میں حمید ابن مسلم نے ایک نقل کیا ہے جو تعجب میں ڈال دیتا ہے انسان کو. جب مغرب کی نماز لشکر یزیدی نے پڑھی ہے نا، دیکھیے نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے. لشکر یزیدی نے جو مغرب کی نماز پڑھی ہے اس میں حمید ابن مسلم نے کہا اکثر لوگوں نے وضو نہیں کیا تھا. اکثر لوگوں نے وضو نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیا ہوا تھا؟ جو لوگ کربلا میں سید الشہداء کے مقابلے میں آئے تھے ان میں سے زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو وضو کر کے آئے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس نیک کام کے لیے ہم وضو کے ساتھ آئیں گے.
اس لیے اکثر نے مغرب کی نماز میں وضو نہیں کیا ہے. تقوی کا غلط معنی جب سمجھا جائے گا تو امام وقت نواسہ رسول کو شہید کیا جائے گا اور وضو کر کے شہید کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس فعل کو وہ لوگ ثواب جان رہے تھے. کیونکہ تقوی کا غلط معنی جو بیان ہوا تھا، امام حسین کیوں کھڑے ہوئے؟ اسی غلط معنی کو صحیح معنی بنانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام یزید سے ذاتی دشمنی نہیں رکھتے تھے، دینی دشمنی رکھتے تھے. یزید کے مقابلے میں ذات حسین ذات یزید کے مقابلے میں نہیں آئی تھی، بلکہ حسینیت یزیدیت کے مقابلے میں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کا مقابلہ بے دینی سے تھا اور یزید کا مقابلہ دینداری سے تھا. غالب دینداری ہوئی، مغلوب بے دینی ہوئی. تقوی کا صحیح معنی بتانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے تھے. عزیزو، آج 3 کی شب ہے. 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچ گئے. 3 سے لشکر پہ لشکر آنا شروع ہوئے. کتنے کے مقابلے میں؟ 72 کے مقابلے میں عظیم لشکر، ہجوم لشکر کا آنا شروع ہوا. کیونکہ علوی شجاعت کا مظاہرہ سب نے کیا تھا. 72 کے مقابلے میں بعض نقل کے مطابق 30 لاکھ تک کے لشکر کو لکھا گیا ہے، اور ایک نقل کے مطابق 3 لاکھ، جو بھی مان لے، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ 72 کے مقابلے میں یہ لشکر آیا. روز لشکر کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اضافہ بھی نہیں ہو رہا ہے، کمی بھی نہیں ہو رہی ہے. یعنی امام نے بتا دیا کہ جو حق پر ہوتے ہیں وہ لاکھوں کا لشکر نہیں رکھتے ہیں، وہ اسی مختصر سے لشکر کے ساتھ بھی حق کا ساتھ دینے آ جاتے ہیں. ہاں عزیزو، ایک وہ وقت بھی آیا جب ہر کا لشکر پہنچ گیا. جناب ہر کا جب لشکر پہنچا، سب سے پہلا سانحہ جو وجود میں آیا وہ یہ تھا کہ اب تک 2 نمازیں جماعت ہو رہی تھی، ایک حسینی لشکر میں اور ایک یزیدی لشکر میں. جب جناب ہر پہنچے، دیکھا وقت اذان آیا. جناب ہر نے کہا نماز پڑھی جائے گی. امام حسین نے کہا تم اپنی نماز پڑھو، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں. جناب ہر نے کہا کہ ہم آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے. شاید ہر سمجھ گئے تھے کہ اگر میں نماز پڑھوں اللہ کی نظر میں قبول ہو یا نہ ہو پتہ نہیں ہے، لیکن حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کے پیچھے اگر میں نماز پڑھ دوں تو نماز ضرور قبول ہوگی. جناب ہر امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. ایک جماعت ہوئی، لشکر والوں میں چمکوئیاں شروع ہوئی، لیکن جناب ہر نے کسی کی نہ سنی. اور شاید یہی احترام تھا حسین کا جس نے ہر کو علیہ السلام بنا کر پیش کیا. سبحان اللہ. عزیزو، جناب ہر جب امام حسین کا راستہ روکا جناب ہر نے، دیکھیے بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اصلی سبب تھا جو کربلا میں امام حسین کو نرغہ عادا میں لے آئے، وہ جناب ہر تھے. کوفہ جا رہے تھے امام،
जाने नहीं दिया, घेर कर करबला की जमीन पर ले आए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर कोई असली वजह हुआ कि जो इमाम हुसैन को घेर कर करबला में ले आए और शहादत का सबब बन जाए, वो जनाबे हुर थे। लेकिन पशेमानी जब 9 मुहर्रम को देखा कि यजीद का इरादा ये है कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए, शाने लरजने लगे। इंसान पशेमानी की हालत में शाने कभी भी नहीं लरजते हैं उसके। अगर लरज रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो अपना इख्तियार खो बैठा है, वो पशेमान हो चुका है। एक मर्तबा हुर ने अपने बेटे से और अपने भाई से कहा, तुम्हारा घोड़ा प्यासा तो नहीं है? कहा नहीं। कहा पानी नहीं पिलाना चाहते हो अपने घोड़े को? कहा कैसे? कहा मैं खैमे हुसैन की तरफ जा रहा हूँ। अरे जब आए थे तो हुसैन ने हमारे घोड़ों को भी पानी पिलाया था, अब मुझे प्यास की शिद्दत मालूम हुई, मैं हुसैन की जानिब जा रहा हूँ। और जनाबे हुर ने रास्ता बदल दिया, इमाम हुसैन की जानिब आते हैं। जनाबे हुर असली सबब है इमाम हुसैन को नरग़े आदा में गिर जाने का, एक सबब जनाबे हुर है। जनाबे हुर के दिल में कश्मकश है, इमाम हुसैन के सामने कैसे जाए, किस मुंह से इमाम का सामना करे। लेकिन जनाबे हुर जानते हैं ये घराना करीम घराना है, अरे हुसैन हुर को माफ कर देगा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। एक मर्तबा जनाबे हुर कश्मकश के आलम में पहुंचते हैं। इमाम हुसैन जैसा करीम इमाम हुसैन ने इस्तकबाल में भेजा जनाबे अली अकबर को। कहा अली अकबर जाओ हमारा मेहमान आ रहा है। जनाबे हुर के इस्तकबाल में जनाबे अली अकबर गए, जनाबे हुर को ले आए। कहा मौला मुझे आपने पहचाना? इमाम ने कहा तू कौन है बता। इमाम पहचान गए थे लेकिन नहीं चाहते थे हुर शर्मिंदा हो। कहा मौला मैं वही हुर हूँ जो आपका रास्ता रोके हुए था। इमाम ने फरमाया हुर क्या हुआ, क्यों यहाँ आया है? कहा मौला पशेमान हूँ, क्या इस हुर की गलती माफ हो सकती है? इमाम ने फरमाया हुर हमने तुझे माफ कर दिया। जनाबे हुर ने कहा मौला अगर माफ कर दिया है तो अब मैं आपसे इजाजत तलब करता हूँ, मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए। इमाम ने फरमाया हुर तू हमारा अभी अभी मेहमान हुआ है, इतनी जल्दी जाना चाहता है? हुर ने कहा हाँ मौला अगर आप इजाजत दे मैं पहले जाना चाहता हूँ। जनाबे हुर चले गए, इमाम ने इजाजत दे दी। लेकिन अजीजों हुर क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? अरे अजब ना हो हुर को ये एहसास शर्मिंदगी सता रहा हो, जितनी देर हुसैन के पास रहेंगे हुसैन से शर्मिंदा रहे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे अहले बैत के। एक मर्तबा जनाबे हुर मैदाने कारज़ार में जाते हैं। मैदाने कारज़ार में एक अजीम मारके के बाद घोड़े से गिरते हैं। जानते हैं जनाबे हुर के सर पर अमामा नहीं था। क्यों? जनाबे हुर की उम्र काफी तवील और दराज हो चुकी थी। जनाबे हुर ने अमामे को कमर में बांधा और जंग की। जंग करते करते गिरे। एक मर्तबा मदद के लिए हबीब इब्ने मज़ाहिर को बुलाया, हुसैन को नहीं बुलाया है। क्यों? इसलिए कि हुर हुसैन से शर्मिंदा थे,
حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا. حبیب آتے ہیں, حبیب نے کہا اور کوئی وصیت, کہا ایک وصیت ہے, جب تک زندہ رہنا حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا. ارے حسین مظلوم ہے, غریب ہے, وطن سے دور, ساتھ نہ چھوڑنا, تم پر بڑا بھروسہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الہی سلامتی ایمان, الہی سلامتی ایمان, الہی سلامتی ایمان. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء. یا حسین